Dr. Sher Shah Syed, scaling new heights to deliver for women's health. Dr. Sher Shah Syed has been a beacon of hope for thousands of women who have gone through gynecological diseases, the cure for which they thought never existed in this side of the world. He is the current president of the International Society of Fistula Surgeons and also the Pakistan National Forum on Women's Health. In 1992, Dr. Sher Shah started organizing surgical camps to provide medical facilities. Since then, they are being organized every year in inaccessible remote areas of Chitral, Skardu, Mardan, Rahim Yar Khan, Muzaffarabad and Thatta. Patients who can barely make an income to feed their families are treated at these camps and major surgeries are also performed. Realizing that the maternal death rate cannot be decreased without providing healthcare to the pregnant women, he, along with UNICEF, established a number of schools of midwifery in different parts of the country. Dr. Sher Shah received Clinton Global Initiative Award in New York in November 2009 and Federation of International Gynecology and Obstetrician Award in 2002. He has also authored and published several short stories and books on this subject. Dr. Sher Shah Syed is a firm believer that you were given this life because you are strong enough to live it. Hum Women Leaders Award expresses immense gratitude to Dr. Sher Shah Syed for the noble cause he is fighting for. What were your greatest fears as a little boy? What rules did you break? जहाँ तक रूल तोड़ने का ताल्लुक़ है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रूल मैंने नहीं तोड़ा कि जिस पे कोई मुझे पशेमानी हो ये हो। बस एक ख़ानदान में काफ़ी नालायक था, बहुत से एग्ज़ाम फेल होता रहा, ख़ासकर इंग्लैंड के एग्ज़ाम। इंग्लैंड और आयरलैंड का कोई भी इम्तहान मैंने पहली अटेम्प्ट में पास नहीं किया, 3, 4, 5 दफ़ा तो मुझे इम्तहान देना ही पड़ा। इसलिए कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजों में तालीम हासिल की ना, तो यहाँ के मेडिकल कॉलेजों की तालीम बिल्कुल 2 नंबर है उन लोगों के लिए जो ज़हीन नहीं है। जो ज़हीन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, हम लोग ज़हीन नहीं हैं, हम लोग हार्ड वर्किंग हैं। तो वहाँ पर यहाँ के मेडिकल कॉलेज में था कि भाई एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए 25-30 क्वेश्चन याद कर लिए, इम्तहान पास हो गए। तो इंग्लैंड में, आयरलैंड में, अमेरिका में तो नहीं चलता है, वहाँ तो पढ़ना पड़ता है, जाके वहाँ पढ़ना पड़ा सीरियसली। Describe your student life. स्टूडेंट लाइफ में ये था कि मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, वहाँ मैं सियासत में बहुत एक्टिव था। और सियासत में एक्टिव होने का मतलब ये कि मैं उस ज़माने में तंजीम होती थी नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, तो कहलाने को बाएं बाजू की जमात होती थी। तो उसका काम ये होता था कि भाई इक्वलिटी के लिए काम किया जाए, तलबा हुकूक़ के लिए काम किया जाए, और उसमें कुछ चीज़ें मुझे पढ़ने को मिली। औरतों के बारे में काफ़ी सेंसिटिव हुआ मैं कि वहाँ पर कुछ लोग पढ़ाते थे। हमारी बहुत अच्छी साथी थी, लालरुख अंसारी नाम था उनका इंतकाल हो गया। वो बड़ी मिलिटेंट किस्म की खातून थी और उन्होंने पहले मतलब उनसे अंदाज़ा हुआ, अच्छा उनकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी, उर्दू भी बहुत अच्छी थी और सिंधी भी बड़ी अच्छी थी। तो बड़ी किताबें पढ़ती थी, पढ़ के सुनाती थी कि देखो इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है। तो वो सब बातें बड़ी अच्छी थी, तो वो मैंने उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ा। How difficult was it to be a man and work for maternal health? What challenges did you face? जब आयरलैंड में था तो वहाँ तो मैंने एक भी माँ की मौत नहीं देखी, तो मैं समझता था कि ऐसे ही होता होगा। पाकिस्तान आया तो पहले हफ्ते में ही मुझे प्रोफेसर सादका जाफरी, बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं हमारी और बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे अपने वार्ड में बोला कि तुम कुछ करते वरते तो नहीं, आजकल नौकरी तलाश कर रहे हो तो तुम हमारे वार्ड में आके काम क्या करो, सुबह बच्चों को पढ़ाया करो। तो मैं चला जाता था। तो मुझे याद है पहले दिन मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तो मेरे बराबर में एक डॉक्टर साहबा हैं, आजकल उनका डॉक्टर रजिया कुरेजो नाम है उनका, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, वो मेरे बराबर में बैठी हुई थी। तो जो डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की उसने बोला कि गुज़श्ता 24 घंटे में हमारे पास 44 डिलीवरीज हुई, उसमें 14 नॉर्मल डिलीवरी थी, 15 सेक्शन थे, 2 PPH था, 3 हाइपरटेंशन के साथ आए, ये आए। आखिर में उसने बोला कि दो जो हैं DOA आई। तो मेरी समझ में नहीं आया कि DOA क्या होता है। तो मैंने रजिया से पूछा, रजिया DOA क्या है? तो उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा, तो आस्ते से उसने कहा कि डेड ऑन अराइवल, यानी मुर्दा होके आने वाली औरत। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार मैंने बोला डेड ऑन अराइवल, मरी हुई क्यों थी भाई वो? तो वो कहने लगी कि इसलिए वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने बोला प्रेग्नेंट थी तो मरने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो आज तक किसी को प्रेगनेंसी में मरते हुए नहीं देखा। तो उसने मुझे हैरत से देखा जैसे मैं चांद से आया हूँ। तो पता ही चला कि जिना अस्पताल में तो हर हफ्ते
5-6 عورتیں, کوئی کورنگی سے, کوئی میرپور ساکرو سے, کوئی ٹھٹا سے, کوئی بدین سے مری ہوئی چلی آ رہی ہیں, اورنگی سے, کیماڑی سے, کیا نام ہے اس کا, سودا آباد, کھوکھرا پاس, جتنی غریب آبادیاں ہیں وہاں سے لوگ مرے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو وہ میرے دل میں اتنا برا لگا کہ میں وہاں سے سیکھ کے آیا تھا IVF, ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور انفرٹیلیٹی کا علاج. تو میں نے بولا یار یہ کیا بکواس ہے, اس ملک میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا عورتیں اتنی مر جاتی ہیں. تو میرا بالکل دلچسپی ختم ہو گئی. تو پھر میں نے بولا کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. How did you develop the interest for writing? رائٹنگ کا انٹرسٹ بھی یہ میری مہربانی ہے میرے دادا کی, جنہوں نے بچپن سے رسالے لگا دیے, اور رسالوں کو پڑھنے کے شوق کی وجہ سے یہ شوق بھی ہوا کہ تھوڑا بہت لکھا جائے. تو اور اسکول کے ٹیچروں کی, ہمارے جو اردو کے ٹیچر ہوتے تھے انہوں نے بڑا انکریج کیا. ہمارے زمانے کے ٹیچر ہی بڑے اسپیشل ہوتے تھے, بچوں کا خیال رکھتے تھے. ہمارے جامعہ ملیہ اسکول میں پڑھتا تھا ہمارے ایک ٹیچر تھے مجید صاحب, انہوں نے دیکھا کہ میرا الجبرا بڑا کمزور ہے, تو انہوں نے مجھے فوراً بولا کہ تم ایکسٹرا آیا کرو شام کو اور مجھ سے الجبرا پڑھا کرو. نہ کوئی فیس نہ کچھ, پڑھا دیا کرتے تھے. تو اردو لکھنے کا شوق وہاں سے ہوا, اور پھر لکھنا شروع کیا تھوڑا بہت. تو لکھا نہیں بہت دنوں تک, لیکن میں نے آ کے لکھنا شروع کیا دوبارہ یہاں پر. اور کچھ دوستوں کو, جیسے ہمارے دوست آصف فرخی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, دوست ہمارے سلامی صاحب, ان کو میں نے بتایا کہ یار میں نے لکھا ہے, اس قابل ہے کہ چھاپا جائے. تو آصف فرخی کا بڑا کمال یہ تھا, ایک بہت ہی جینیس انسان تھے, حالانکہ مجھ سے 5-6 سال جونیئر تھے. تو انہوں نے بولا یار ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے, اس کو چھایا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے چھاپ دیا اس کو. تو اس کے بعد سے میں مستقل افسانے لکھ رہا ہوں, کہانیاں لکھ رہا ہوں. What and who inspired you to choose your career? آئرلینڈ میں بھی جو پہلا آدمی مجھے کام کرنے کے لیے ملا, ڈاکٹر کانر کار, وہ بھی انتہائی ایماندار آدمی تھا, بہت ایماندار آدمی. اس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا کام کرنے کا, اور بس اس کے بعد سے شوق ہو گیا. اور پھر آئرلینڈ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا, رابی ہیریسن, جان بانر, ایمن میگینس, یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ بڑے نام ہیں. اس میں سے کچھ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ زندہ ہیں, لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی سیکھا ان سے سیکھا. اور سب سے زیادہ میں نے سیکھا مڈ وائف سے. جو مجھے میری جو آبسٹرکس ہے اگر وہ اچھی ہے تو مڈ وائف کی سکھائی گئی. وہاں پر مڈ وائف بہت کام کرتی ہیں, اسی لیے میرا مڈ وائف میں انٹرسٹ بھی پیدا ہو گیا. تو وہاں پر ایک بہت اچھی مڈ وائف تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی, نیلی بروکس نام تھا ان کا. تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بتایا کہ ایگزامینیشن کیسے کرتے ہیں, مریض کو بات کیسے سنتے ہیں, مریض کے حقوق کتنے ہیں. اور میں نے کبھی کسی مڈ وائف کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے تو ڈاکٹر لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر لوگ ہمارے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, مریض سے بات ہی نہیں کرتے. یہ بڑی بری بات ہے. وہ میں نے مڈ وائف سے سیکھا کہ مریض سے تمیز سے بات کرنی ہے, ایسے بات کرنی ہے جیسے تم اپنے رشتہ دار سے بات کرو. تو یہ ان سے میں نے سیکھا. تو یہ سب چھوٹی موٹی عادتیں انہوں نے ڈال دیں. تو یہی ہے. When you look back today to all of that, what is the one thing that you wish did not happen to you or you could change? دیکھیں نا, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی مومنٹ کے درمیان مرنا نہیں چاہیے. ایک بات, کسی بھی اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم نے 5 سال کا کورس 7 سال میں کیا. میں بہت مداح ہوں سقراط کا, اور سقراط کی اس بات سے میں بہت متاثر ہوں کہ سقراط یہ کہتا تھا کہ سوال کرنا چاہیے اور سوال کا جواب دینا چاہیے, سوال کرنے والے کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں سوال کرنے والے کو ڈپریس کر دیا جاتا ہے. تم بہت سوال کرتے ہو بھائی, میں رہتا کہاں, اس کو ذرا سیدھا کرو بھائی, سوال بہت کرتا ہے. سوال کرنا بہت ضروری ہے, اور جب تک آپ سوال نہیں کریں گے سیکھیں گے نہیں. میری تربیت ایسی ہوئی ہے, مجھ سے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی سوال کریں آپ, اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں سوال کرو, بغیر سوال کے آپ کا مزہ نہیں آئے گا. تو یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی بات ہے. What advice would you give to the next generation of leaders? بہت ہی ضروری مشورہ ہے میرا. نمبر 1, کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. نمبر 2, محنت سے کبھی بھی نہیں گھبرانا ہے. ہمیشہ محنت نمبر 1 ہے. نمبر 3, ہم نے سب نے سائنس پڑھا ہے, اپنی زندگی میں سائنس کا عمل دخل کریں. ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں ملیریا میں کلوروکوئن دیتے ہیں, یہ سائنس ہے. تو سائنس کو ہمیشہ استعمال کریں. اور آخر میں یہ کہ عورتوں کی ہمیشہ عزت کرنا ہے, کیونکہ ہمارے سماج میں, ہمارے پوری سوسائٹی میں ہزاروں سال سے عورت کا استحصال ہو رہا ہے, ہزاروں سال سے. اور عورت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, اس کا کسی بھی صورت میں استحصال نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. جب تک عورتوں کو خود مختاری نہیں ملتی ہے, ان میں وہ آزاد نہیں ہو جاتی ہیں, ان کو اس بات کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھنا چاہیں پڑھیں,
جو کام کرنا چاہیں کریں. یہ بہت ہی ضروری بات ہے. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں کہ کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ کہیں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ بنیادی طور پہ یہ میں ایڈوائس دیتا ہوں لوگوں کو. What do you have to say about the initiative of Hum Women Leaders Award? میں تو پہلی دفعہ اس ایوارڈ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا اور میں بڑا امپریس ہو گیا سلطانہ صاحبہ کی جو پوری ٹیم تھی اس سے, کیونکہ وہ لمحہ بہ لمحہ میری خبر رکھ رہے تھے اور میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے, ضعیف خواتین تھیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی والنٹیئر ہر وقت لگا ہوا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا جب میں واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں جو بیٹھا تو اس میں جو جسٹس ماجدہ رضوی بھی تھی, تو میں دیکھا ایک لڑکی بھی بیٹھی. میں سمجھا کہ یہ بھی کوئی, پتہ چلا کہ وہ ماجدہ رضوی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہی ہے صرف, حالانکہ میں بھی جا رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا نہیں تم جاؤ, میں ان کو دیکھ لوں گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, اس کا خیال رکھنا. ٹیکنالوجی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ تو آپ نے اچھے اچھے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, وہ سب کر کے دے دیں گے اور بہت اچھا کر دیں گے, وہ کسی بھی ایوارڈ کا مقابلہ کر دیں گے. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. بہت اچھا آرگنائز تھا, کوئی ٹائم ضائع نہیں ہو رہا تھا. بڑے انہوں نے سارے ایمبیسڈر وغیرہ کو بلایا ہوا تھا, ان کے ساتھ اچھا, مطلب بہت اچھا تھا, مجھے بہت مزہ آیا.